बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बार फिर नजरिया ज़रूरत जो है वो जीत गया है, कानून हार गया, इंसाफ हार गया और आइन जो है वो भी तकरीबन हार ही चुका है। नाजरीन, आज साइफर केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट में जेर समाअत था। इमरान खान साहब ने साइफर केस में दरख्वास्त जमानत दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नीचे जो ट्रायल कोर्ट है उसमें उनकी दरख्वास्त जमानत जब वो खारिज कर दी गई थी तो उसको फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, दूसरे लफ्जों में जमानत दायर की थी। तो आज वो दरख्वास्त जमानत पर भी आर्गूमेंट्स नहीं हो सके। प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी एफआईए की जानिब से पहले भी बहुत सारे हीले बहाने जो हैं वो इस्तेमाल किए गए इस केस को नज़र अब लंबा करने के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जो है वो जेल में गुजारें। कभी ये एतराज़ आयद किया गया उनकी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, एफआईए की जानिब से, कि जी उन्होंने हमराही मुल्ज़मान की जो नकुलात हैं ज़मानतों की वो साथ लफ नहीं की। कभी ये कहा गया कि जी इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए। बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एतराज़ात किए गए। आज भी प्रोसिक्यूशन की जानिब से यानी शाह खाबर साहब ने ये दरख्वास्त गुजारी कि जी ये साइफर जो है ये चूंकि सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, लिहाजा इसकी ओपन कोर्ट में समाअत नहीं हो सकती, इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा होनी चाहिए। तो आज फिर इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने इस पर जोर भी दिया कि जी कानून के मुताबिक बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जी दरख्वास्त जमानत जो है उस पर कोई कतगन नहीं है, उसको नहीं कहा जा सकता कि जी इसकी प्रोसीडिंग इन कैमरा होनी चाहिए। अलबत्ता ट्रायल की हद तक वो एप्लीकेशन जरूर दे सकते हैं कि जिसका ट्रायल इन कैमरा हो, लेकिन दरख्वास्त जमानत का जहां तक ताल्लुक है इस पर ये दरख्वास्त जो है वो नहीं दी जा सकती कि इसकी समाअत में इन कैमरा हो। बुनियादी तौर पर जो साइफर का केस है उस केस में चूंकि जान है नहीं, ये जो खावर साहब शाह खावर साहब हैं और जो उनके साथी हैं उनको भी पता है कि जब इस केस पर आर्गूमेंट्स हो गए तो फिर दरख्वास्त जमानत का जो खारिज होना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कानून के मुताबिक। और एफआईआर में लगाए गए जो इल्जामात हैं अगर उनको सामने रखा जाए तो दरहकीकत ये इमरान खान साहब पर केस बनता नहीं है। उसकी वजह ये है, आप जिस वक्त इमरान खान साहब पर ये साइफर के हवाले से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जी उन्होंने इसको लहराया और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, तो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये आइनी तौर पर ये उसको इख्तियार हासिल है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर वो ये समझता है कि इसको पब्लिक करना चाहिए और इसको पब्लिक किया जा सकता है तो वो उसको पब्लिक कर सकता है। तो एक ऐसा शख्स जो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए किसी दस्तावेज को पब्लिक करता है तो उस पर ये जो है इस एक्ट का या इस जुर्म का जो है वो इतलाक नहीं होता। इमरान खान साहब ने जब ये साइफर वाला मामला पब्लिक के सामने रखा और फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा गया और जो कौमी सलामती कमेटी थी उसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस हुई, तो उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे और वजीर आजम पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि अगर वो चाहे तो कोई चीज जो है वो पब्लिक कर सकता है अगर वो समझता है कि ये जरूरी है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये समझा कि उनको धमकी दी गई है, उनके मुल्क को धमकी दी गई है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको माफ कर दिया जाएगा और अगर ऐसा ना किया तो फिर आपको इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस बनता नहीं है। तो आज भी जब उनके वकला ने इस बात पर जोर दिया कि जी इस केस की समाअत हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो एतराज़ात आयद किए गए थे और स्पेशली ये कहा गया था कि जी इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, उस पर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज कर लिया और दरख्वास्त जमानत जो है वो उसको मुलतवी कर दिया है। अभी दरख्वास्त जमानत जो है इस पर बहस कब होगी ये फैसला जो है वो ऑफिस करेगा, ऑफिस डेट फिक्स करेगा इसकी। बुनियादी तौर पर कोर्ट का काम ये नहीं होता कि वो किसी मुल्जिम को या किसी मुदई को फैसिलिटेट करे। कोर्ट का काम होता है कि मुल्जिम का और मुदई का दोनों का मौकफ जो है वो इन जक्स्टा पोजीशन पे जो है वो उसको देखा जाता है कोर्ट की जानिब से कि इनमें जो प्रोबेबली जो एक मुमकिन तौर पर किसकी बात दुरुस्त है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि जी प्रोसिक्यूशन की बात जो है वो दुरुस्त है, उसमें वजन है और फिर ऐसा मटेरियल मौजूद है जो इस मुल्जिम को यानी जिसके खिलाफ कोई भी इल्जाम हो इस जुर्म से कनेक्ट करता है, तो उसकी दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी जाती है। लेकिन जब कोर्ट ये देखती है कि कोई ऐसी एविडेंस या इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मुल्जिम के अगेंस्ट मौजूद नहीं है
جو اس کو اس جرم سے کنیکٹ کرتا ہو تو اس کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے. کورٹ کا بنیادی طور پر کام یہ ہوتا ہے، لیکن کورٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی ملزم کو یا مدعی کو کہ جی آپ ایسا کر لیں اور ایسا کر لیں. لیکن عمران خان صاحب کے کیس میں جو ہے وہ ایف آئی اے کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کورٹ کی جانب سے. جب درخواست آئی ان کی جانب سے کہ جی ان کی ان کیمرہ جو ہے وہ سماعت نہ کی جائے، یہ اعتراض عائد کیا گیا، تو کورٹ نے کہا پہلے بھی فیصلہ محفوظ کیا اور پھر یہ کہا تھا کہ جی اس کی سماعت جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگی. ہاں اگر پروسیکیوشن چاہے تو اس کے علیحدہ سے ٹرائل کی جو ہے ان کیمرہ ٹرائل کی یا پروسیڈنگ کی وہ درخواست دے سکتی ہے. تو آج پھر وہ درخواست جو ہے وہ بھی آ گئی، یعنی پھر سے کیس جو ہے وہ لٹکا دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا ریلیف جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کو ملا ہے، وہ یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے مختلف مقدمات تھے ان پر 9-10 کے قریب، تو اس میں جو ہے ان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے جو ضمانتیں ہیں وہ خارج ہوئی تھی عدم پیروی کی بنا پر. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں تھے، اور جب وہ جیل میں تھے تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، اور عدالت نے ان کی عدم حاضری کی وجہ سے، ان کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے جو ان کی درخواست ضمانتیں ہیں وہ خارج کر دی تھی. تو اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں کہ چونکہ عمران خان صاحب تو اس وقت پیش ہو نہیں سکتے تھے، لہٰذا ان کے نہ پیش ہونے کو بنیاد بنا کر جو ضمانت کا خارج کرنے کا فیصلہ ہے یہ ان دی آئی آف لا جو ہے وہ درست نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کیا جائے. تو آج وہ درخواست مانتے جو عمران خان صاحب کی عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کی گئی تھی، وہ خارج کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، اور عمران خان صاحب کی ان کیسز میں ضمانتیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جی میرٹ پر ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اے ٹی سی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ صنم جاوید اور دیگر جو خواتین تھیں ان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھی، لیکن جب جیل سے ان کو رہا ہوئی وہ خواتین تو پھر ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا تھا. تو اب جو ہے وہ صنم جاوید اور دیگر خواتین کو عسکری ٹاور حملہ کیس میں جو ہے وہ شناخت کر لیا گیا، اور یعنی یہ پولیس نے کہا کہ جی اس کو شناخت کر لیا گیا، اور پولیس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، پھر پولیس نے صنم جاوید اور دیگر خواتین جو ان کا جسمانی ریمانڈ بھی مانگا کہ جی ہمیں تفتیش کے لیے جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. اب ایک ایسی خاتون یا ایک سے زیادہ خواتین جو بھی اس مقدمہ میں جن کو نامزد کیا گیا یا جن پر یہ ایف آئی آر ہے، وہ تقریباً 5 مہینے سے اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں تھی، ان کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ بھی گرانٹ کیا جاتا رہا. تو اب تک جو ہے وہ پولیس اور متعلقہ جو بھی تھانہ تھا اس کے جو تفتیشی آفیسر تھے یا ایس ایچ او تھے وہ شاید ستو پی کے سو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. لیکن جو ہی ایک کیس میں ضمانت ہوئی ہے تو پھر دوسرا کیس جو ہے وہ بھی ڈال دیا گیا کہ یہ عسکری ٹاور حملہ کیس جو ہے اس میں بھی ان کو شناخت کر لیا گیا اور جسمانی ریمانڈ دیا جائے. لیکن جو کورٹ تھی انہوں نے جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ تو دینے سے انکار کر دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور جو دیگر خواتین جن کی شناخت نہیں ہوئی تھی ان کو اس مقدمے میں ڈسچارج کر دیا گیا. اور جو کور کمانڈر حملہ ہاؤس کیس تھا، صنم جاوید و دیگر خواتین جن کی ضمانت ہوئی تھی، کور کمانڈر حملہ کو کیس جو تھا اس میں اس فیصلے کو بھی پروسیکیوشن نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ گناہ جو ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس کو معاف نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کا جو نکاح ہے وہ عدت میں ہوا یا عدت میں نہیں ہوا، یہ معاملہ جو ہے یہ بھی وفاقی شرعی عدالت تک پہنچ گیا. اور آج جو ہے وہ جو چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت ہے انہوں نے ازدواجی زندگی سے تعلق اور پھر یہ اس کو سطحی نظر ثانی قرار دے کر وہ اپیل جو ہے وہ بھی خارج کر دی ہے. لیکن عدالتوں کا جو بنیادی طور پر کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، وہ انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے 3 اکتوبر کو فل کورٹ جو ہے اس اجلاس کا اعلان کر دیا، اور اس فل کورٹ کی جو ہے باقاعدہ کاروائی جو ہے وہ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی پر براہ راست جو ہے وہ نشر بھی کی جائے گی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر جو بھی کورٹ کاروائی ہوگی وہ لوگ بھی دیکھ سکیں گے. بنیادی طور پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ بھی چونکہ سپریم کورٹ کے اختیارات پر ڈاکہ مارا گیا تھا، تو پہلے جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے اس پر فیصلہ بھی دے دیا تھا، تو اب پھر جو ہے اس کو دوبارہ سے چیلنج کیا گیا، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین شیخ رشید صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ان کو 10 دن سے زیادہ ہو گیا ان کے اغوا کو. میں اغوا کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں. کسی بھی شخص کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہو اور اس کو گرفتار کیا جائے تو گرفتار کرنے کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے. اس شخص کو گرفتاری کی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ جی آپ پر یہ الزام ہے اور اس الزام کے تحت جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے.
اور پھر گرفتار کرنے کے بعد جو بھی متعلقہ تھانہ ہوتا ہے جس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس تھانہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے ملزم کو، اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ پھر اس کو مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ تمام تر قانونی لوازمات شیخ رشید صاحب کے سلسلے میں پورے کیے گئے ہیں تو پھر ان کی گرفتاری ہے، اور اگر یہ تمام تر قانونی لوازمات ان کے سلسلے میں پورے نہیں کیے گئے تو پھر یہ گرفتاری نہیں، یہ اغوا ہے، اور یہ ریاستی اداروں کی جانب سے ان کا اغوا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ 1 ہفتے کی جو ہے وہ پیشی دے دی گئی ہے، پولیس کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی شیخ رشید کو 1 ہفتے میں پیش کیا جائے۔ اب ایک ایسا شخص جس کے گھر والوں کو 10 یا 15 دن سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مردہ ہے، ان کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ جی 1 ہفتے کی پیشی لگا دی گئی ہے تو پھر ان پہ کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ کرنا کو بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ اب چونکہ جب پہلے یہ گفتگو ہوتی تھی خصوصاً مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو بہت سارے لوگ تھے، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی جو تعلق تھا وہ بلوچستان سے تھا، تو پنجاب کے لوگوں کو ان کی پریشانی کا یا ان کی تکالیف کا اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب سے یہ سلسلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں شروع کیا گیا، یعنی پنجاب میں عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ابھی تک بول نہیں سکتے ٹھیک طرح سے۔ اس کے ساتھ ساتھ عثمان ڈار جو ہے ان کی والدہ نے چیف جسٹس سے اپیل کی ہے کہ جو ان کے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے۔ صداقت علی عباسی صاحب کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اور جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ویڈیو کے بعد ہی ان کو چھوڑا گیا اور پھر کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ لیکن کورٹ جو ہے وہ بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں ایک مجرمانہ ڈیلے جو ہے اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے عدالتوں کی جانب سے، اور روز محشر وہ ججز صاحبان جنہوں نے غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ کی ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں، یقیناً وہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور وہ تمام تر لوگ جب یہ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں کہ جی ہم 1 ہفتے کی یا 2 ہفتے کی پیشی دے رہے ہیں تو وہ سوچ لیا کریں کہ کل کو ان کے کسی اپنے پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خدیجہ شاہ جو ہے ان سلمان شاہ کی صاحبزادی، ان پر بھی 9 مئی کے حوالے سے جو ہے ایف آئی آر تھیں، ابھی تک وہ جیل میں ہیں، تو ان کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ بھی اعتراض لگا دیا گیا تھا رجسٹرار آفس کی جانب سے، اور وہ اعتراضات مختلف قسم کے لگائے گئے تھے کہ ایک تو اعتراض یہ تھا کہ جی وہ انہوں نے کچھ ایسے ڈاکومنٹس اپنی بیل پیٹیشن کے ساتھ لگائے ہیں جو آبجیکشنیبل ہیں، تو پھر آج کورٹ نے جو ہے وہ اس کا اعتراضات ان کے ختم کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی جو آبجیکشنیبل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ اپنی پیٹیشن سے ہٹا دیں اور اعتراض ختم کر دیں۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ جو تھا اس نے آج اس کا فیصلہ کیا اور وہ اعتراضات جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں۔ تو خدیجہ شاہ نے جو اپنی پیٹیشن ہے اس میں جو تھانہ گلبرگ کے آئی او اور ایس ایچ او ہیں ان کو بھی فریق بنایا، اور یہ کہا کہ جی 9 مئی کے واقعات میں انہیں غلط طور پر ملوث کیا گیا اور غیر قانونی طور پر اس مقدمہ میں نئی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے مقدمہ میں بیانڈ دی جورسڈکشن جا کر کورٹ نے بھی یہ الاؤ کیا کہ جی آپ نئی دفعات لگا دیں، یعنی ایک ایف آئی آر درج ہوگی، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، بندے اس میں چالان ہو گئے، کچھ بیل آؤٹ ہو گئے، تو پھر 4 مہینے کے بعد جا کے خیال آیا کہ جی یہ جرم بھی بنتا تھا۔ کوئی 45 سے زیادہ ناظرین مختلف سیکشنز ہیں جو ایف آئی آر میں لگائے گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر واقعات جو ریاستی اداروں کی جانب سے غیر قانونی طور پر کیے جا رہے ہیں، عدالتیں جو ہیں ان پر آنکھیں بند کر کے ان کو ویلیڈیٹ کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جن کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جن کی آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں، بجائے ان کو انصاف فراہم کرنے کے عدالتوں کی جانب سے بھی اس میں غیر ضروری جو ہے وہ تاخیر برتی جا رہی ہے۔ ناظرین عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، صنم جاوید اور خدیجہ شاہ، شیخ رشید، عمران ریاض تو وہ خیر اب آ گئے ہیں، عثمان ڈار دیکھیں کب پیش ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے صداقت علی عباسی صاحب ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ریاستی اداروں کی جانب سے وہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ کرے پاکستان میں صورتحال جو ہے اس کا جلد خاتمہ ہو اور ہم اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔